अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं नॉवेल बदरू की किस्त नंबर 17। कलावती जैसे ही नासिर के करीब आई, उसने डंडा लहराकर उसके छुरे वाले हाथ पर रसीद कर दिया। कलावती की हलक से चीख खारिज हो गई और छुरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। नासिर ने लपक कर छुरा उठा लिया और कलावती को दबोच कर उसकी मोटी सियाह गर्दन पर उसकी धार रखते हुए बोला, कातिल औरत, बता तू हमें क्यों हलाक करना चाहती थी? बोल, तूने बेगुनाह अब्दुल का खून क्यों किया, वरना तुझे ज़ुबा कर डालूंगा। बोल। कहते हुए नासिर ने उसकी गर्दन पर छुरे की नोक चुभो दी। कलावती के सारे कसबल निकल गए, ताहम वो लुकनत ज़दा लहजे में बोली, तो तुम्हें लूटना चाहते थे। नासिर समझ गया कि यह हर्राफा सफ़ेद झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने इसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहा। वो दांत पीसकर बोला, झूठ मत बोल कुतिया, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और तुझे मैंने अब्दुल का खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। अगर तूने सच सच बता दिया कि तुम लोग हमारी जानों के दुश्मन क्यों थे तो हम खामोशी से निकल जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी गर्दन उधेड़ डालूंगा। नासिर का यह हरबा कामयाब साबित हुआ। कलावती थोड़े तरद्दुद के बाद बताने लगी, हमें जाफर मूस की आत्मा ने बताया था कि तुम दोनों ढोकपुरा जाना चाहते हो ताकि चमाई के इस पुराने मंदिर के खुफिया तहखाने में रखे जाफर मूस के बुत को पाश पाश कर सको। इतना बताकर वो खामोश हुई। नासिर बुरी तरह ठिठका, फिर उसने गुर्राकर पूछा, क्या तुम लोग भी जाफर मूस के पुजारियों आगरम के गिरोह से ताल्लुक़ रखते हो? हाँ, हमारा ताल्लुक़ सांसी कौम से है। हमने हिंदू मज़हब का लिबादा ओढ़ रखा है। दरपर्दा दूसरे लोगों को भी हम यही तरगीब देते हैं। इसकी बात सुनकर नासिर को बुरी तरह तेश आ गया। उसका जी चाहा कि इस शैतान की पुजारी को ज़ुबाह कर दे, जो भटके हुए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने का घिनौना और मकरूह अमल कर रही थी, मगर वो इसके गंदे खून से अपने हाथ खराब नहीं करना चाहता था। इसका हल उसने पहले ही सोच लिया था। इस बार गोया नासिर को धमकी देते हुए बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप लौट जाओ और चमाई के मंदिर जाने का ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि तुम दोनों सांसियों और आगरम कौम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुक़द्दस जाफर मूस की आत्मा हमें तुम लोगों के अज़ाइम की पल पल खबर देती रहती है। सांसी और आगरम खबरदार हो चुके हैं और तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं। तुम दोनों को ढोक पहुँचते ही जान से मार दिया जाएगा। नासिर को उसकी धमकी पर गुस्सा तो बहुत आया, ताहम उसने चालाकी से काम लेकर कहा, अगर ये बात है तो हमें वाकई अपनी जानों की परवाह करनी चाहिए। वैसे सांसियों और आगरमों की तादाद कितनी है? कलावती गुरूर में आकर बताने लगी थी, यूँ तो अब हमारी कौम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और आगरम के नाम से एक छोटे गिरोह तक ही महदूद हो गई है। गिनती के चंद लोग हैं, मगर जितने भी हैं वो सब काले उलूम के माहिर हैं। तुम भी आगरम हो, क्या तुम भी काला इल्म जानती हो? किसी ख्याल के तहत नासिर ने पूछा। वो बोली, सिर्फ आगरम ही जादू टोना जानते हैं, जबकि हम सांसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नासिर को शहीद नेक शाह की बात याद आ गई थी कि आगरम का गिरोह जाफर मूस के मरने के बाद वजूद में आया था, जिसके ज़ुम्मे जाफर मूस की बदरू को एक ख़ास अमल के तहत इसके मुजस्समे के अंदर हुलूल करना था। यही जाफर मूस के चेले भी थे। ये मालूमात हासिल करने के बाद नासिर ने कलावती और बेहोश शेखर को एक कमरे में ले जाकर चरपाई की पांति वाली रस्सी से दोनों के हाथ पांव बांधकर इन्हें बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। फिर शेखर की बीवी रूपा को तलाश करके इसे दूसरे कमरे में इसी तरह डालकर बंद कर दिया और दोनों इस मनहूस सराय से बाहर आ गए। सुबह काजिब की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी थी। नासिर और साजिद गांव के सरपंच से मिले और इसे सिर्फ अब्दुल के कत्ल की हद तक एक मुसाफिर की हैसियत से सारी रूदात बता डाल दी। साथ ही सराय के पिछवाड़े इस पुराने कुएं की भी निशानदही कर दी, जिसके अंदर बेगुनाह अब्दुल को कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी गई थी। गांव का सरपंच भला मानस था। उसने इसी वक्त अपने आदमियों के जरिए कार्रवाई की और साथ ही मुताल्लिका थाने के इंचार्ज को भी इतला दे दी। कलावती, शेखर और रूपा की गिरफ्तारी की तसल्ली के बाद साजिद और नासिर ढोकपुरा जाने वाली लारी में सवार हो गए। ढोकपुरा लारी सहपहर के करीब पहुंच गई थी। लारी से उतरने के बाद साजिद ने नासिर से सरगोशी में कहा, नासिर भाई, हमें अब यहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जाफर मूस के चेलों को
آگرموں کو ہمارے سب عزائم کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تم فکر مت کرو ساجد، اللہ نے ہمیں اپنی منزل کے قریب پہنچا دیا ہے۔ وہ آگے بھی ضرور ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ ناصر نے اظہار تشفی کہا۔ ناصر بھائی، ڈھوک پورا کتنا بڑا گاؤں ہے، جانیے بات؟ ساجد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ناصر جواباً مسکرا کر بولا، ارے بھائی، یہ تو چھوٹی سی بستی ہے، ایسا لگتا ہے لاری نے ہمیں آبادی سے دور اتارا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا۔ ساجد نے پوچھا، ہمیں یہ چمائی کے مندر کے بارے میں کون بتائے گا؟ ناصر نے چلتے چلتے کہا، کسی سے پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ دونوں چلتے رہے۔ سامنے کچھ گھروں کا سلسلہ نظر آیا۔ وہ اس سمت اب تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ سہ پہر کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور دونوں اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے آبادی تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آبادی تک پہنچتے پہنچتے انہیں شام نے آ لیا۔ ایک مقامی شخص کو روک کر ناصر نے اس سے چمائی کے مندر کے بارے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر عجیب سے لہجے میں بولا، ہم نے تو کبھی اس نام کا مندر نہیں سنا۔ ہاں، وہ ایک مندر ہے تو صحیح، وہ رہے سامنے، پر اس کا نام چمائی نہیں ہے۔ ناصر اور ساجد دونوں تیز تیز قدموں سے مذکورہ مندروں تک پہنچے، لیکن وہاں انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ گیروئے رنگ کی دھوتی اور بنیان پہنے ایک پجاری نے ان سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ کیا یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں چمائی کے مندر کی تلاش ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ناصر نے اس سے کہا، چمائی کا مندر؟ پجاری الجھے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا اور وہ بولا، کہیں تم اس مندر کی بات تو نہیں کر رہے جو اب بالکل ویران اور کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے؟ ہاں ہاں مہاراج، ہم اسی مندر کی ہی بات کر رہے ہیں، ناصر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پجاری بغور دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آخر تم لوگوں کو اتنا صدیوں پرانے مندر میں کیا لینا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سونا دفن ہے تو اسی وقت لوٹ جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے کتے بلیوں اور چمگاڈروں کے۔ مہاراج، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دراصل پرانے مندروں کی تاریخ لکھ رہے ہیں، ہم ایک اخبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناصر نے بات بنانے کی کوشش کی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں اس مندر کا راستہ بتا دیں۔ تمہارا نام کیا ہے اور یہ تمہارا ساتھی اندھا ہے کیا؟ پجاری نے ساجد کو دیکھ کر پوچھا۔ ناصر کو اس سے اب بیزاری ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا، ہاں، یہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، ایک حادثے میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس نے اب کی بار دونوں کو تشکیک بھری نظروں سے دیکھ کر سوال دہرایا تو ناصر نے دروغگوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے اور ساجد کے غلط نام بتائے اور بولا، میرا نام ارجن ہے اور یہ میرا دوست وکرم ہے۔ پجاری نے ایک لمبا ہنکارا بھرا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، وہ سامنے چائے کے کھیت دیکھ رہے ہو؟ ان کے درمیان میں ایک بل کھاتا کچا راستہ جا رہا ہے، اس پر چلے جاؤ، یہ راستہ اسی پرانے مندر پر ختم ہوتا ہے۔ پجاری اتنا بتا کر مندر کی سیڑھیوں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ دونوں مندر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اتنا تو معلوم تھا کہ چمائی کا مندر ڈھوک پورا کی آبادی سے چند میل دور ایک ویران جنگل میں تھا، ورنہ وہ اس مندر کو دیکھ کر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ بہرطور وہ دونوں پجاری کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی، ان کا اب کسی وقت بھی آگرم گروہ سے ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اس بات کا ان دونوں کو بھی احساس تھا، مگر نیک مقصد اور سچے جذبے کی لگن انہیں کشاں کشاں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نواز نامی سپاہی کی ہلاکت نے پورے محلے میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی قادر بخش کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی صفائی میں یہ کہنا چاہا تھا کہ اس کی نواز سے کوئی دشمنی نہ تھی، بلکہ اس نے سرکٹے پر گولی چلائی تھی، مگر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ قادر بخش نے ان پراسرار حالات سے فائدہ اٹھا کر نواز کے ساتھ اپنی دشمنی نکالی تھی۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی گئی تھی۔ البتہ نواز کے قتل کے سلسلے میں محلے والے سپاہی قادر بخش کی اس رائے سے متفق تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لہٰذا نواز کے قتل کا الزام بھی محلے والوں نے مشترکہ طور پر اندھیری کوٹھی کے باسیوں کے سر تھوپ دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی پر پولیس کا پہرا جوں کا توں تھا۔ محلے کے چند لوگوں نے ان پولیس والوں کے کان بھی بھرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگرچہ کچھ سپاہی اس لرزہ خیز واقعے کے بعد اندر سے خوفزدہ بھی ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے
افسران کی حکم عدولی کس طرح کر سکتے تھے؟ ادھر زینت اور شگفتہ بھی ایک سپاہی کی ہلاکت پر رنجیدہ تھیں، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں؟ جانتی وہ بھی تھیں کہ یہ سارا کیا دھرا اسی بدرو کا تھا جس کی بیک کنی کے لیے ساجد اور ناصر بھیرا نامی گاؤں گئے ہوئے تھے، جنہیں گئے کافی روز بیت چکے تھے اور ان کے اب تک واپسی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہی ان کی کوئی خیریت معلوم ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ وہ زندہ بھی تھے یا مر چکے تھے۔ شگفتہ نے تو اپنے بھائی ساجد اور شوہر ناصر کی اس طویل جدائی میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ زینت اسے تسلیاں دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت گزرتا گیا۔ ادھر شفقت کو بھی اب اپنے بھانجے کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ اسے بار بار یہ خیال پریشان کیے دے رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر اسے شگفتہ کے نابینا بھائی ساجد کا بھی خیال آیا تھا کہ وہ بھی تو اسی دن سے غائب تھا۔ آخر یہ دونوں اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی بہو سے ناصر کے بارے میں پوچھنے کی خاطر اندھیری کوٹھی جا پہنچا، مگر وہاں موجود پولیس نے اسے روک دیا۔ شگفتہ میری بہو ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پولیس والے سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے اندر شگفتہ بیوی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں، ایک پولیس والے نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر ایک سپاہی کو اندر شگفتہ سے اجازت لینے کے لیے بھیج دیا۔ شگفتہ نے ملنے کی اجازت دے دی تو شفقت کو اس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ شفقت نے اس بار جوش اور غیظ کی کینچلی اتار کر نہایت ملتجیانہ لہجے میں شگفتہ سے کہا، شگفتہ بیٹی، اگر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو آخر کہ ناصر یوں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کے بارے میں بتا دو، ایک وہی تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ شگفتہ کو اپنے سسر کی آہوازاری پہ ترس آ گیا اور پھر اس نے اسے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید ساری حقیقت جاننے کے بعد اسے یقین ہو جائے کہ اصل بات کیا تھی اور اس طرح اس کی پریشانی بھی ذرا کم ہو جائے۔ اندھیری کوٹھی کو تباہ یا نظر آتش کرنے کے سلسلے میں شفقت محلے والوں میں سب سے آگے آگے تھا، بلکہ اصل محرک ہی وہی تھا۔ لیکن اب اپنے بھانجے ناصر کی پراسرار گمشدگی نے اسے ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اس کا دنیا میں ناصر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اب اپنی بہو شگفتہ سے اس سلسلے میں ملنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ ادھر شگفتہ نے بھی اپنے سسر کو ملول ہوتا دیکھ کر بالآخر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ اس طرح اس کی بھی حمایت انہیں حاصل ہو جائے اور وہ محلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ بدل دے۔ چنانچہ شگفتہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ناصر اور اس کا بھائی ساجد ٹاہلی والے بابا کے کہنے کے مطابق اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے قضیہ نمٹانے کے لیے ایک طویل اور پرخطر مہم پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنی بہو شگفتہ کی ساری کتھا سننے کے بعد شفقت چند ثانیے کی گہری اور پرسوچ خاموشی میں غرق ہو گیا تھا۔ پلیز، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آپ اس کوٹھی کو تباہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف ہماری ساری محنت عقارت چلی جائے گی، بلکہ وہ بدرو بھی ہمارے بعد دوسرے بے گناہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دے گی، پھر نہ ہم اس کی شر سے بچ پائیں گے اور نہ آپ سب لوگ۔ شگفتہ نے اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ شفقت اب پہلی بار اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ جو بپتا شگفتہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے سنائی تھی، پہلے پہل تو اسے ان باتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات کے تناظر میں باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد شفقت کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی بہو شگفتہ ہرگز جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ ناصر کے ساتھ اس کے اپنے نابینا بھائی ساجد کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ شفقت نے پہلی بار اپنا دست شفقت شگفتہ کے سر پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، بیٹی، مجھے واقعی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب و کامران کرے، آمین۔ شگفتہ نے بے اختیار دعائیہ کلمہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں محلے والوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے ناصر اور ساجد بہت جلد خیریت اور کامیابی سے لوٹ آئیں۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی تو بے اختیار شگفتہ نے اپنا سر ان کے شانے سے لگا دیا
اور شفقت ملائمت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پجاری جی کے بتائے ہوئے راستے پر ناصر اور ساجد چائے کے کھیتوں کے درمیان بنی بل کھاتی پگڈنڈی پر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ گہری شام کے دراز ہوتے سائے اب رفتہ رفتہ رات کی اندیشناک تاریکی میں بدلنے لگے تھے۔ تاریک سناٹا اترنے لگا تھا۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر اپنے اطراف پھیلی ہوئی تاریکی میں محتاط نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ پجاری نے اسے سانسی قبیلے کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے گاؤں ڈھوک پورا سے کافی دور ایک تاریک گھنے جنگل میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ یوں تو وہ لوگ گاؤں میں ہی سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن اپنے خاص مذہبی دنوں اور تہواروں میں وہ لوگ آبادی سے میلوں دور گھنے جنگلوں میں سرکنڈوں کی جھوپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بھی بنا رکھی تھیں۔ ناصر کو سب سے زیادہ اس بات کی تشویش تھی کہ ڈھوک پورے کی سرائے کی مالک کلاوتی نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ سانسیوں کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ دو اجنبی ان کے مقدس جعفر موس کے بت کو پاش پاش کرنے کی نیت سے چمائی کے مندر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں دیکھتے ہی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ناصر کچھ زیادہ ہی محتاط تھا۔ اگر ساجد کی ضرورت نہ ہوتی تو ناصر اسے پہلی فرصت میں لے کر واپس شہر کا رخ کرتا اور پھر خود اکیلا آ کر یہ کام سر انجام دیتا، لیکن اس مہم میں ساجد کی موجودگی لازمی قرار دی گئی تھی، کیونکہ بقول شہید نیک شاہ کی روح اس شیطان جعفر موس کا خاتمہ اس کے خاندان کا کوئی شخص ہی کر سکتا ہے، اور سرِ دست اس خاندان کے صرف یہ دو بہن بھائی یعنی ساجد اور شگفتہ ہی زندہ بچے تھے۔ تاہم ناصر اس کی رہنمائی میں آخر تک اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں لگ بھگ کوئی 1.5 کلومیٹر دور پیدل چلتے رہے۔ جنگل کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ ابھی چھدری چھدری جھاڑیوں والے ناہموار میدان سے گزر رہے تھے۔